अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक ये बानी की नाफरमानी की तहरीक में तब्दील हो गई है। इमरान खान के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किए गए वाज़े अहकामात और अलीमा खान के बानी से जेल में मुलाकात के बाद सामने आए दो टोक ऐलान के बावजूद पीटीआई की कोई हिकमत अमली हमारे सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज एहतजाज में जाबहक कारकुनान के लिए पेशावर में मुनक्किदा ताज़ियाती इज्तिमा से खिताब में सिविल नाफरमानी तहरीक पर एक जुमला तक नहीं कहा। अलबत्ता सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू की और कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है ये उन्होंने नहीं दी बल्कि ये तो तहरीक इंसाफ ने दी थी, लेकिन ये तहरीक चलेगी कैसे ये उन्हें नहीं बताया गया। जब ऐसी हिदायत आएंगी उनके पास तब मामला देखेंगे। खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, क्या लायमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे फिर। तो नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बानी ने तो इस तहरीक का ऐलान 6 दिसंबर को किया था, एक हफ्ते बाद 14 दिसंबर की डेडलाइन भी आ गई थी, तो फिर वज़ीर आला और पार्टी की दीगर क़यादत ने इस हवाले से क्लैरिटी क्यों नहीं ली खान साहब से। अलीमा खान समेत बेशतर रहनुमा मुसलसल ये कहते रहे कि सारी चीज़ें तैयार हैं, अब बस ऐलान होना बाकी है। 15 दिसंबर 2024 डेडलाइन दे दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आप अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का ऐलान किया था वो उस पर कायम है। अब जिस वक्त इस तहरीक का ऐलान हुआ उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी सामने कि क़यादत इस ऐलान पर खुश नहीं है, बल्कि कई रहनुमाओं को तो ये लगता था कि ये काबिल अमली नहीं है, जिसके बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा को ये बयान देना पड़ा था कि जिसको ये फैसला कबूल नहीं है उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, पार्टी छोड़ दे। अगर नाज़रीन पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि वो अब इस कॉल से और तहरीक से पीछे हट रहे हैं तो ये खुश आइंद है, क्योंकि एहतजाज यकीनन हर सियासी जमात का, हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन जिससे मुल्क कौम को परेशानी हो, उनके लिए नुकसानदेह हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले सिविल नाफरमानी की तहरीक का लायहमा लाना था, वज़ीर आला कह रहे हैं अभी तक तो क्लैरिटी नहीं आई है, क्या करना है, कैसे करना है, जब आ जाएगा सामने तो फिर उसके बाद मामले को देखेंगे। खान साहब ने 6 दिसंबर को इस बात का ऐलान किया था, क्यों इस बात पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत अहम स्टेज पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी जो एहतजाजी मूवमेंट है। आज पेशावर शुहदा कॉन्फ्रेंस हुई और जो हमारे शहीद हैं सानिहा इस्लामाबाद के, उनके लिए भी दुआ की गई, और वहाँ जो रेंजर्स के शहीद हैं उनके लिए भी दुआ की गई। जो इस वक्त पाड़ा चिनार में जो अजीब अफसोसनाक सूरत हाल पिछले कुछ अरसे से है, उन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए जो लोग शहीद हैं उन सब के लिए दुआ की गई, और इस अज़म का इजहार किया गया कि जो कुर्बानी दी है हमारे शुहदा ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। और उनकी शहादत क्यों हुई है ये सवाल आज शुहदा कॉन्फ्रेंस से पुरजोर तरीके से बुलंद हुआ कि गोली क्यों चलाई। ये तो पाकिस्तानी थे, अपना एहतजाज कर रहे थे, अगर आपने मुतालबात तस्लीम नहीं करने थे ना करते, गोली चलाने का हक आपको नहीं आइन देता। और इसका सवाल हमेशा इस हुकूमत से और उनके हैंडलर से होगा कि क्यों ऐसा हुआ है। ये जितने पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, ये इनकी जान और माल की हिफाजत हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी थी। वो तहरीक इंसाफ के कारकुन या वोटर सपोर्टर बाद में थे, सबसे पहले पाकिस्तानी थे। एक तो ये बात। दूसरा, अब आपके नुक्ते पे आता हूँ, जो आपने सिविल डिसोबीडियंस की बात की है, उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आपको बात बताई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। कल मुख्तलिफ केसेस हैं खान साहब के, मेरे ख्याल में 9 मई के हवाले से केसेस हैं अपना अडियाला में। लीडरशिप वहाँ जाएगी, वकला जाएंगे। मैं खुद भी कल दोबारा मुलाकात की कोशिश करूंगा, हालांकि 15 नवंबर के बाद 6, 7, 8 दफा मैं गया हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन कल अगर मुलाकात होती है तो लीडरशिप खान साहब से पूछेगी आज का जो फैसला हुआ वो इमरान खान साहब की रजामंदी से
ہوا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب صحافیوں سے انہوں نے بات کی تھی تو بڑے ناراض دکھائی دے رہے تھے آپ لوگوں پر، پی ٹی آئی کی قیادت پر، کہہ رہے تھے باہر تو سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہے، حالانکہ ان کی بڑی واضح ہدایات تھیں. تو آج جو اعلان وزیر اعلیٰ نے کیا ہے وہ ان کی مشاورت سے اور ان کی ہدایت پر ہی کیا ہے کیا؟ ظاہر ہے خان صاحب کی مشاورت یا ان کے حکم کے بغیر تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے اس کے لیے کیا لاء عمل ہوگا وہ پارٹی لیڈرشپ خان صاحب سے مل کے اس کا پوچھے گی. کل 16 دسمبر ہے، بڑا اہم دن ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہدایات کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، دوسرا محمود خان اچکزئی صاحب لوگوں نے بھی آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ اس تحریک کو ملتوی کریں، تو آج کا جو اعلان ہے کیا انہی کی مشاورت اور انہی کی درخواست کے بعد ہے؟ دیکھیں جہاں تک ملتوی کرنے کی بات ہے تو ملتوی تو کرنے کا اختیار عمران خان صاحب کو ہے. وہ نہ میرے خیال میں نہ ملتوی ہوا ہے، اور وہ اس کا حتمی فیصلہ تو خان صاحب کریں گے کہ کیا اس کو فوری کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے، جس طرح علی امین خان نے آج اس پہ پشاور میں بات کی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. جو ہمارے اعلائی ہیں. لیکن علی بھائی کنفیوژن سر ایگزیکٹلی یہیں پر ہی آتی ہے، کیونکہ عمران خان کی اجازت پر، عمران خان کی ہدایت پر علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا تھا اس تحریک کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو علی امین گڈا پور صاحب نے کیا وہ بھی عمران خان کی ہدایت پر اور ان کی اجازت پر ہوا. دیکھیں اچکزئی صاحب کا آپ نے سوال کیا اور یہ والا سوال آپ نے دوبارہ دہرایا ہے. تو سب سے پہلے تو جن لوگوں کو بڑی فکر ہے ہماری سول ڈس اوبیڈینس کی حکومتی حلقوں کو، تو ان کی تسلی کے لیے کہہ دوں کہ خان صاحب کے حکم پہ ہی سب کچھ ہوگا. اگر وہ کہیں گے تو ہوگا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگا. ہمارے اعلائی ہیں اچکزئی صاحب، ان کا مشورہ سر آنکھوں پہ انہوں نے مشورہ دیا ہے. بات ان کی سمجھ لگتی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس پہ اختیار عمران خان صاحب کا ہے کہ کیا وہ سول خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب نے اجازت دی اور ہدایت دی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اور علی امین گڈا پور صاحب کو انہوں نے اجازت دی اور ہدایت دی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک ابھی نہ چلائیں. نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سوال کر کے پہ جواب نہیں سنتی، پھر آپ اگلا سوال کرتی ہیں. آپ نے اچکزئی صاحب کا سوال کیا، اس کا جواب آپ سننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے اگر یہ مشورہ دیا ہے کہ فی الحال آپ اس کو پوسٹ پون کریں، تو وہ اختیار موجودہ جو قیادت ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ خان صاحب کے پاس ہے. اس بات کو لے کے لیڈرشپ کل جب بھی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کے سامنے اس کو رکھ دیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل 16 دسمبر ہے، کل پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. کل کے دن سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، آدھا ملک ٹوٹا تھا. کل ہی کے دن 16 دسمبر 2014 کو ہمارے آپ کے بچے شہید ہوئے تھے. کل کے دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کل اس کے علاوہ کچھ اور ہو، کیونکہ سقوط ڈھاکہ ایک ایسا ہمارے بدن پہ، ہمارے اجتماعی بدن پہ گھاؤ ہے جو رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان قائم ہے انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. لیکن یہ زخم ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور دشمن کو یہ میسج ہم ضرور دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی غلطیاں تھیں، لیکن دشمن کا اس میں ہاتھ تھا. اس کا کام تھا، مفتی بانی باقاعدہ ہندوستان سے ٹرین ہوتی تھی. ان کو ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا جو ہے جو کرنا تھا کیا. اس کا انشاءاللہ آپ کو قیمت چکانی پڑے گی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اور جو آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، آج شہداء کانفرنس میں ہماری طرف سے جو دعا ہوئی اس میں ہم نے ان شہیدوں کے جو بچے ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ آج بھی نہ صرف تحریک انصاف، یہ پورا پاکستان، چاہے وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، یا کوئٹہ میں ہے، یا گلگت بلتستان یا کشمیر میں، سب کے دل اور سب کی ہمدردیاں ان فیملیز کے ساتھ ہیں. اب کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے اگر شہید ہوئے ہیں تو ہم سب کے بچے نہیں تھے. آپ کا درد اس طرح آج آپ کے دل میں زندہ ہے، ہمارے دل میں آج تک زندہ ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 کو، اس سے چند دن پہلے ہندوستان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اجیت دوال کی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہا تھا کہ ہم ان کو تکلیف دیں گے، ان کو بتائیں. تو وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. مجھے بتائیے علی بھائی، میں نے آپ کو مکمل آپ کا جواب سنا ہے. آپ بعد میں نا ریپیٹ میں اس کو رات 3 بجے بھی دیکھیے گا، صبح 6 بجے بھی دیکھیے گا. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو میں نے باقاعدہ طور پر ڈیٹیل میں جواب دینے کا موقع دیا. اب مجھے یہ بتا دیجیے، آپ کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں
لیکن ہمارا حق ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا نا کہ آپ کو میں مکمل ٹائم دیتی ہوں, آپ مجھ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ میں آپ کو موقع نہیں دیتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے جو تجویز محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے آئی ہے, جو تجویز آپ کے پاس آئی ہے محمود خان اچکزئی کی طرف سے, اس تجویز کو لے کر کل خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پر مشاورت ہوگی, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کے دن کو چھوڑ کے پھر آگے کے لائحہ عمل یا اگلی کوئی تاریخ ہے جو سول نافرمانی کے لیے دیں گے؟ لیکن 16 دسمبر کے دن تو ویسے بھی اس طرح کی کوئی بات اگر ہو تو یہ ہمارے سیاسی مخالفین کے لیے ایک موقع دینا ہے کہ دیکھو سکوت ڈھاکہ کے دن یا آرمی پبلک اسکول کے دن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو کل تو خان صاحب سے ملاقات ہوگی, اگر وہ اس کا کوئی حکم دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے بعد ہی ہوگا. دیکھیں اچکزئی صاحب کا ایک مشورہ ہے, یہ پارٹی کے اپنے فیصلے ہیں, ہمارے الائز ہمیں مشورے دے سکتے ہیں, وہ بات ہماری لیڈرشپ خان صاحب سے ڈسکس کر لے گی. اب اس پہ ہم نے آگے کیا عمل دینا ہے, دیکھیں اور آپ کی پارٹی اس پر متفق ہو گئی ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے میں ایک عرض کر لوں, ایک سیاسی جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے پاس احتجاج کے 100 طریقے ہیں. ایسا نہیں خدا نخواستہ صرف سول ڈس اوبیڈینس ہے, اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے, نہ میں, نہ بیرسٹر گور, نہ سلمان راجہ صاحب, نہ اسد قیصر, اور نہ گنڈا پور صاحب. کوئی بھی اس میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. مشورہ الائز سے آنا ایک اور بات ہے, عمل وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کہیں گے, پارٹی کا اختیار ہے. لیکن متفق, کیا آپ لوگ متفق اس بات پر ہو گئے ہیں, پارٹی اس بات پر متفق ہو گئی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے وہ آپ خان صاحب کے سامنے کل پیش کریں گے اور اس پر منظوری لی جائے گی؟ یہ پوچھ رہی ہوں میں. اس پہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا. وہ تو کل اگر ملاقات ہوتی ہے تو الائز کی تو بڑے مشورے ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم فوری اس کو خان صاحب کے سامنے رکھیں. یہ فیصلہ خان صاحب نے خود کرنا ہے, اور آپ نے کہا متفق ہو گئے ہیں, بالکل متفق ہے پارٹی اس پہ. خان صاحب کا جو حکم ہوگا تحریک انصاف اس پہ عمل کرے گی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت کی بھی بڑی یہ خواہش تھی کہ اگر مذاکرات کرنے تو وہ بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہونی چاہیے اور تحریک نہ چلائی جائے, تو اب تو جو تحریک آپ کی آج سے جس کا آغاز ہو جانا تھا وہ نہیں ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور خواہش یہ بھی تھی, ایک اور شکوہ یہ بھی تھا کہ آپ لوگ کی طرف سے رابطہ بھی نہیں کیا جا رہا, صرف ٹی وی پروگرامز میں بات کی جا رہی ہے. تو اب کیا کریں گے علی بھائی؟ بڑی بچکانہ مذہق خیز بات ہے. اگر حکومت یہ کر رہی ہے, ظاہر ہے ہر جماعت اپنے مطالبات یا ہر فریق اپنے مطالبات رکھتا ہے. ہم یہ نہیں توقع کرتے کہ ہم 100% ہمارے مطالبات پہلے دن منظور ہو جائیں گے, لیکن کیا اگر مطالبات ہماری نہیں ہیں یا شرائط نہیں ہیں تو کیا ہم ڈائیلاگ کیوں کر رہے ہیں؟ مطالبات ہیں تو ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا. اور دوسری چیز یہ ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر تو بات کر رہے ہیں, میڈیا پر سٹیٹمنٹس تو دیے جا رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے, لیکن حکومت سے آ کر بات نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیے, یہ کہنا کہ ہم رابطہ کریں, رابطہ اپوزیشن نہیں کرتی, رابطہ حکومت کرتی ہے. اور میں اس میں ایک بات سب فریقوں کو کہنا چاہتا ہوں, چاہے ہمارے طرف کے ہیں یا اس طرف کے, کوئی بھی چیز ہو پارلیمنٹ کے 4 کارنرز پیرامیٹرز آئین کے اندر ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کیجیے, دیکھیے جو پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں سال آپ کو دینا چاہتا ہوں, اگر فرض کریں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں مذاکرات کرنے, وہاں حکومت نہیں آئے گی یا وہ شاید نہ آنا چاہے. یا اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں مذاکرات ہوتے ہیں, شاید ہم کہیں کہ نہیں ہم نے وہاں نہیں جانا. پارلیمنٹ ہاؤس سب کا ہوتا ہے, اسپیکر ہاؤس سب کا ہوتا ہے, اسپیکر چیمبر سب کا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات ہونی ہے پارلیمنٹ میں کریں, جو ایک نیوٹرل فورم ہے, اور پارلیمنٹ میں جب بات ہوگی وہ آئین کے اندر ہوگی. اور ایک بات اور بھی, کوئی ایسی بات اس میں ہو سکتی ہے جس کا فیصلہ دونوں فریق مل کے نہ کر سکیں, پھر آپ کو ایک تیسرے فریق کی ضرورت پڑتی ہے جو فیصلہ کن ہو. اس میں میرا مشورہ ہوگا. اور وہ تیسرا فریق سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو پچھلے کچھ مہینوں پہلے یہ انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ اگر آپ چاہیں, جی سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیں سر, سوال بھی لے لیں, اس پورے سسٹم کے لیے بہتر ہوگی. میں جو عرض کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھیں, وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے. سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے, یا 2 جماعتیں اور ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جو ملک کو وزراء اعظم دے چکی ہے. اصل بات جو ہونی ہے وہ ان جماعتوں میں ہونی ہے جو ملک کو وزیر اعظم دے سکتے ہیں. پہلے سٹیج میں ان کے بیچ میں, میری رائے ہے, اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے, پہلے سٹیج میں وہ جماعتیں بات کریں جو ملک میں حکومت بنا سکتے ہیں. اس کو پھر آپ پھیلائیں, اور اس میں فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, اس میں آپ مینگل صاحب, اس میں آپ جماعت اسلامی, MQM, سب کو پھر آپ فولڈ میں لے کے آئیں. میں جو بات کر رہا تھا وہ دوسری تھی, آپ نے اس کو سنا نہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ جب 2 فریق بیٹھتے ہیں تو کچھ مسائل تو ہو سکتا ہے آپس میں حل کرنے بیٹھ کے,
لیکن کچھ ایسے ہوں گے جس میں آپ کو تیسرے فریق یعنی فیصلہ کن کی ضرورت ہوگی. ماضی میں یہ تیسرا فریق یا فیصلہ کن یا آربیٹرر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. میرا مشورہ ہے اس بار اسٹیبلشمنٹ کی بجائے یہ کام آپ سپریم کورٹ سے لیں, وہ آئین کے مطابق فیصلہ کر دے بیچ میں. صحیح سر, یہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے پیشکش بھی کی تھی, لیکن یہ بھی کہا تھا کہ نہ آپ لوگ حکومت سے بات کرتے ہیں اور نہ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا رابطہ ہے اور بہت ہی چیزوں پہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, اور اگر ان کو مطلب ہے کہ کسی ایک خوش فہمی سے نکلنے کے لیے کسی 440 واٹ کی جھٹکے کی ضرورت تھی تو ان کو مل گیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ پرانے ان کے جو حلیف تھے, ساتھی تھے, جو رجیم چینج میں ان کے ساتھی تھے, رجیم چینج تو ساری جب ہوئی ہے تو فضل الرحمان صاحب بھی اس کے ہیڈ تھے. شکر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو احساس ہو گیا کہ وہ چیزیں, یہ ساتھی جو تھے وہ غلط راستے پہ تھے, اس لیے وہ اپوزیشن میں انہی باتوں کی طرف آ رہے ہیں جو عمران خان صاحب تحریک انصاف کر رہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ بہت سی چیزوں پہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کافی چیزوں میں آپس میں اتفاق پایا جاتا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور رول آف لا پہ بھی ہمارے بیچ میں ایک مطابقت ہے. ٹھیک, مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے سر, اس وقت مدارس بل پر بڑا ایشو بنا ہوا ہے, صدر نے بل پر اعتراض عائد کیے ہیں, پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف ہے, کیونکہ آپ کے دور میں بھی اس پر بڑا کام ہوا تھا علی بھائی. دیکھیں, مدرسوں کے حفاظت, مدرسوں کے تقدس, ان کی اہمیت پہ کوئی دوسری بات نہیں. اسلام کے قلعے ہیں, بہت بڑا رول ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی مدرسہ ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ ہے اس پہ ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے. اوور سائٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں. حکومت کی ایک نظر ہونی چاہیے ہر مدرسے پہ, ہر انسٹیٹیوٹ پہ, ہر یونیورسٹی پہ, ہر اسکول, ہر کالج پہ کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اگر بیچ میں کوئی ایشوز ایسے ہیں جس میں اب اتفاق رائے نہیں ہے یا مولانا صاحب یا حکومت کے بیچ میں کچھ چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے, میرا اسٹرانگلی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کو آپ سٹریٹس پہ حل کرنے کی بجائے ٹیبل پہ حل کریں. مدرسوں کے, اسلام کے, علماء کے کا جو رول ہے اس کے کوئی خلاف نہیں ہو سکتا. ہم تو مولانا صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گے, لیکن یہ بھی ایک نقطہ ضرور میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ریاست کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ وہاں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اب اس کو رجسٹر کہاں ہونا ہے, علی بھائی مجھے یہ بتا دیجئے, تعلیم میں ہونا ہے یا انڈسٹری میں ہونا ہے, یہ چیز ٹیبل پہ حل کر لیں. اس میں خدا را علماء کو بھی تقسیم نہ کریں, حکومت جو کر رہی ہے, اور علماء سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو ایجوٹیشن کی بجائے ٹیبل پہ حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح سر, مجھے یہ بتائیے, پی ٹی آئی خان صاحب کے رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی. آج سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کئی لوگ بڑے مجھے خوش نظر آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو اپنا مندوب نامزد کیا ہے اور وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کافی ٹویٹس کر چکے ہیں. ایک طرف علی بھائی حقیقی آزادی کی باتیں, غلامی نامنظور, دوسری طرف امریکہ سے امید ہے علی بھائی. نہیں, امریکہ سے ہمیں امید نہیں ہے, اوپر والے سے امید ہے. اور اس بات کو میں یا کوئی اور کیا رد کرے گا, خان صاحب نے خود اس کو بڑا کلیئر کر دیا تھا. اور اتفاق سے جس دن ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا میں ادھر ہی تھا, اور خان صاحب نے اس دن بڑا کلیئر کیا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے. صرف یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے کم از کم نیوٹرل رہے گی. دیٹ از دا موسٹ, اس سے زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ہم اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے امریکہ کی طرف نہیں دیکھتے, ہم اپنے اللہ کی طرف, اپنے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں موجود تھے علی محمد خان صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے. اس وقت مجھے میرے مزید انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر ناصر بٹ صاحب, رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے, پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. سر, مسلسل حکومت کہہ رہی تھی مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں, مذاکرات کریں, سیاسی لوگوں سے بات کریں. اس کے بعد جب وہاں سے یہ کلیئرٹی آئی کہ انہوں نے باقاعدہ مذاکراتی ٹیم بھی بنا دی ہے اور وہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے کچھ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ان سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی, کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی کلیئرٹی اور شیورٹی کون دے گا کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا ہے یا اب رابطہ کریں گے بات چیت کے لیے؟ کیونکہ جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ تو فی الحال ہو گیا, وہ سول نافرمانی کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں اور مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کی باتیں تو اتنی نہیں سنی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان وہی ہے، میں نے ان سے بات نہیں کرنی، یہ تو حکومت ہی جیلی ہے، یہ حکومت ہے ہی نہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں، میں آرمی چیف سے بات کروں گا، میں ISI کے سربراہ سے بات کروں گا. محمود خان اچکزئی بھی عمران خان سے چلا گیا، اس کو بھی اس نے کہا جی یہ سیریس ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت ٹھیک ہے، اب ہم چور نہیں ہیں، اب ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم سے اس نے اب بات نہیں کرنی. عمران خان ہمیں تو اب بھی اس کی یہی ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، باہر آ کے وہ 3-4 جگہ میسج سپلٹ ہو جاتا ہے. عمران خان نے اگر حکومت سے بات کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اوپنلی یہ بات کرے، اعلان کرے کہ جو کچھ ہوا 26 نومبر کو، جو کچھ ہوا 9 مئی کو، قوم سے معافی مانگ لے، غلطی مان لے اور بات کرے. لیکن وہ بات کرنے کے لیے آج میں کل سن رہا تھا وہ گور صاحب جو ان کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی اب ہم کوئی شرط نہیں رکھتے. اچھی بات ہے، شرطوں پہ تو کوئی سر آپ لوگ شرائط پہ آ گئے کہ 26 کی معافی مانگے، 9 کی معافی مانگے، اس کے بعد بات نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں نا، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آ کے بیٹھ جاؤ، بات کرو. وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو. اب جب اس نے یہ ایک جو اب 26 نومبر ہوا، 9 مئی کی آج تک، میں سمجھتا ہوں اگر وہ پہلے دن کہہ دیتا کہ اگر میری غلطی ہے، میری وجہ سے میں نے ورکرز کو اپنی فورسز پہ حملہ کرنے کا کہا، شاید میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا، یہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا. وہ کہتا نہیں. لیکن سر سوال یہ ہے نا کہ جب تک مذاکرات کے حوالے سے بات ہوتی رہی، آپ لوگ پیشکش کرتے رہے، اس میں آپ لوگوں نے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں رکھی کہ پہلے معافیاں مانگے پھر آ جائیں. اب جب انہوں نے مذاکرات کے لیے بنا دی ہے کمیٹی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معافیاں مانگے پھر آئیں. نہیں میں کہتا ہوں آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ نہیں میں کہتا ہوں مذاکرات کریں. پیچھے ریزن کیا ہے ہچکچانے کی سر؟ بات یہ ہے کہ عمران خان پہ مجھے آپ بتائیں وہ اس کی کون سی بات پہ آپ یقین کریں گے؟ وہ جو بات کرتا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہاں عمران خان ایک ویڈیو پیغام دے بتا دے قوم کو کہ ہاں جی میں حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ جب وہاں جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایگزامپل ہے کہ جب یہ 26 نومبر کو آئے، 24 نومبر کو جب آئے، سنگجانی میں جگہ دی. اصل میں چاہتے کیا ہے؟ کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ویڈیو میسج آئے یا معافی چاہتے ہیں؟ نہیں میم چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی سے یہ صدق کے دل سے مان لیں کہ جی میں اب حکومت سے مذاکرہ. اور دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اندر کچھ اور بات کر رہے ہیں اور ان کی قیادت آ کے کچھ اور بات کر رہی ہے. یہ آپ خود دیکھیں نا، عمران خان نہیں چاہتے کہ حکومت سے مذاکرات. نہیں دیکھیں عمران خان چاہتا ہے کہ میں جیل سے باہر ہوں، میرے سے مذاکرات کریں. یہ وہ کام کر رہا ہے جو ہو نہیں سکتا. اگر اسے جیل سے باہر آنا ہے تو عدالتوں میں جا کے اس نے اپنی بے گناہی دینی ہے. ہاں بات کرے. دیکھیں اس نے کہا نا میں سنگجانی جاتا ہوں، بشرا بیگم نے کہا نہیں میں نے ڈی چوک جانا ہے. تو بات یہ ہے اب ان کا ایک سیف تھا میرے بیرسٹر صاحب، اس نے ٹی وی پہ اعلان کیا کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سنگجانی جانا ہے. اب چلے جاتے اب مہینہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن بعد میں جب صحافیوں سے بات کی عمران خان صاحب نے تو انہوں نے کہا بشرا بی وہی کر رہی تھی جو میں نے ان کو کہا تھا. لیکن پھر عمران نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں سنگجانی کا مقام کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم کامران صاحب. سر اس سے پہلے کہ ہم مدارس بل کے حوالے سے بات کریں، ذرا اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کریں گے. تو سر پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مولانا صاحب نے یہ فائنل کال کے بعد پیشکش کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی نے پہلی بار سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، لیکن حکومت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو حکومت اب پی ٹی آئی کی اس آفر سے ہچکچا رہی ہے. مولانا صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے اگر دونوں فریق چاہیں تو بالکل ضرور یہ پاکستان کی خاطر ہو سکتا ہے، لوگوں کی خاطر ہو سکتا ہے. یہ جس طرح سے ٹینس ہے دونوں فریقین کے درمیان میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. کم از کم ملک کی خاطر ختم ہونا چاہیے. کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کوئی راستہ ایسے تلاش کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ جو پولیٹیکل سائڈ پہ جو اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے اور مل جل کے آگے بڑھیں اور کوئی ایسا نظام وضع ہو جائے جس میں جو ہے نا وہ الیکشن ہو تو اس کے اوپر اعتماد ہو اور یہ بات نہ ہو کہ کبھی ہم جو ہے وہ اس پہ جو ہے عدم اعتماد کر رہے ہیں، کبھی دوسرا فریق عدم اعتماد کر رہا ہے اور الیکشن جو ہے نا ہمیشہ خرابی لے کے آئیں.
تو ہم کو جو ہے نا وہ معاملات جو ہے درست کرنے ہوں گے. پارٹیز کے اندر جو ہے نا ایک کسی ایسے چارٹر پہ آنا پڑے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم جو ہے نا سیاسی طور پہ جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم کریں اور اس میں دھاندلی نہ ہو, اس میں انٹرفیرنس نہ ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی اگلے فریق کو مل جل کے حکومت کرنے دیں اور کسی کو جو ہے اس میں مداخلت کا موقع نہ ملے. ٹھیک. کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں فریق چاہیں تو کردار ادا کیا جا سکتا ہے, یعنی مولانا صاحب ڈائریکٹلی خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے سالسی کرنے میں, اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کرنے میں. میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گی, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. عزیز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. JUIF سے میں بات کر رہی تھی, کامران صاحب سوال چھوڑ کر گئی تھی سر کہ آپ نے کہا PTI اور حکومت اگر یہ دونوں فریق چاہیں تو مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں, تو مولانا صاحب خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے اس میں, دونوں کو مولانا صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی کردار ادا کریں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ مطلب کوئی تھوڑا سا کوئی گڈ جیسچر دونوں طرف سے آیا یا پھر ہم آگے بڑھیں گے. اگر فرض کریے کہ ہم اپنے طور پہ خود آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بھی فریق یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر کوئی تھوڑی سی بری سی بات ہو جائے گی. تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں, مگر دونوں فریق اگر تیار ہوں تو اس میں ان کو آپس میں نزدیک کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسے نتیجے پہ پہنچنے میں مدد کی جا سکتی ہے کہ دونوں کے لیے کوئی وین وین سچویشن بن جائے. کامران صاحب مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے میرے پروگرام میں بات کہی تھی, یہ جب یہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ ناکامی کی طرف جائے گی, اس طرح کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. آج PTI کی طرف سے ایک انیشیٹو تو ہوا ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے نتھی کر دیا ہے کہ کل جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی ان کے سامنے معاملات رکھے جائیں گے اور جو ان کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, اور اگر نہیں جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے PTI کی طرف سے؟ سول نافرمانی کی طرف اول تو یہ جائیں گے نہیں, اور اگر جائیں گے تو ناکام ہو جائے گی. یہ ایسی بات چیت پہ آئیں, بات چیت یہ سول نافرمانی وغیرہ جو ہے نا, یہ تو فرض کریں کہ خدا نخواستہ کوئی دوسرے ملک کا کوئی حکمران جو ہے حکومت کر رہا ہو, جیسے انگریز تھے ہندوستان میں, تو اس وقت تو ٹھیک تھی یہ بات. مگر ادر دین جو ہے نا اس میں کہ اپنے ملک کے لوگ ہوں اور اپنا نظام ہو, اس میں ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے, کسی اور حوالوں سے, مگر اس میں سول نافرمانی نہیں ہوا کرتی. PTI اول تو جائے گی نہیں سول نافرمانی کی طرف, تو سر یہ آپ تجزیے کے طور پہ بات کر رہے ہیں یا بات ہوئی ہے آپ کی کسی سے؟ نہیں, میں اپنے تجزیے کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی, تو جو چیز کامیاب نہیں ہوگی وہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. وہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جس کو بعد میں پورا نہیں کیا جا سکتا. جیسے ڈو اور ڈائی کی بات کر دی تھی انہوں نے 24 نومبر سے پہلے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بچے مر گئے, خراب ہو گئے, کچھ اپنا رینجرز والے فوت ہو گئے, پولیس والے بیچارے شہید ہوئے. تو یہ مطلب دونوں طرف سے اچھا نہیں ہوا, مگر غلط ہوا, اور باپ نے اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. معاف کیجیے گا, 17 دسمبر کو سمری صدر کو بھجوائی گئی ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے, تو کیا یہ اجلاس آپ لوگوں کے مطالبے پر ہو رہا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ سمری شاید نہیں بھجوائی گئی ہوگی, کیونکہ میں نے طاہر صاحب کو مولانا کا پیغام جو ہے وہ کنوے کیا تھا کہ 16 اور 17 کو مدارس کا اجلاس ہے اسلام آباد میں. اس کے بعد کیونکہ ان کو مدارس کو فیصلہ کر لینے دیجئے, اس کے بعد جس طرح سے پھر آپ نے بلوانی ہوگی نہیں بلوانی ہوگی, کیونکہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا لائے عمل ہوگا اس اجلاس کے تابع ہوگا جو 16 اور 17 کو ہونا ہے مدارس کا. لیکن سر اطلاعات تو ابھی تک یہی آئی ہیں کہ جو سمری ہے وہ صدر صاحب کو بھجوا دی گئی ہے. سر خبریں آ رہی ہیں کہ مدارس کے حوالے سے بل اس میں منظور کیا جائے گا. صدر کے اعتراضات کے بعد کیا کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں؟ 8 اعتراضات انہوں نے لگا دیے ہیں اس پر. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا, وہ 17 کو ہوگی یا جو بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا, تو مولانا صاحب لیکن کامران صاحب کی بات صحیح ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے تمام مدارس کے حوالے سے. جی وہ اس میں دیکھیں نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے نا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے مولانا صاحب سے بھی بات ہوگی, مولانا صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ چیزیں تو دیکھیں جب سیاسی جماعت ہے نا بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے سے چیزیں نکلتی ہیں نا.
تو 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی تو مولانا صاحب نے سب جماعتوں کو راضی کیا. انہوں نے کہا جی 1 مہینہ لیٹ کریں, اس کو لیٹ کیا گیا اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے, بیک آف کر گئے. اس کا یہ کام ہے. تو یہ چیزیں اگر اس طرح وہ کرتا رہے گا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے بل پہ ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, یہ تو گورنمنٹ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا. وہ تو میں نے بات کر دی کہ وہ آپس میں بات ہو جائے گی. میں دوسری بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ان سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ ان کے جو اب عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں جی کہ ہم بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ اوپنلی بات کریں, میڈیا پہ بھی آپ کریں. وہ کہتے ہیں جی میڈیا پہ ہم نہیں کہیں گے. بھائی آپ اگر میڈیا پہ آپ یہ کیا یہ کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی کہ سر یہ کس نے بات کی؟ ابھی 2-3 روز پہلے گئے تو تھے کچھ اسپیکر چیمبر میں, کون لوگ تھے جنہوں نے بات کی؟ دیکھیں نا یہ جو ٹیم ہے 5 رکنی ٹیم ہے. اب میں نے بڑھا دیا, 1-2 اور بندے بڑھا دیے. اب آپ خود دیکھیں, ناصر عباس صاحب کو اس میں ڈال دیا ہے, حامد خان صاحب کو اس میں مزید ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں جاتے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ میں نام نہیں لیتا ان کا, وہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو میسج بھیجا ہے کہ بھائی. لیکن سر عطا تارڑ صاحب تو اس بات کی تردید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی جب بہن کے حوالے سے وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو وہاں پر اس طرح کی مذاکرات کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے. میں آپ کو یہ کیونکہ یہی وہیں سے خبریں آئی تھی نا کہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ بات کرنے جاتے ہیں نا, لیکن کہتے ہیں جی ہم سامنے نہیں بات کریں گے, میڈیا کے سامنے. بھائی آپ نے قوم کو بتانا ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ قوم سے معافی مانگ لے اس بات کی کہ ہم نہیں. مجھے مدارس کے حوالے سے بتا دینا سر. مدارس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھا میسج ملے گا. اگر کوئی 2 چیزیں آپ دیکھیں, ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی مدارس کے حوالے سے کچھ دن پہلے, آپ نے دیکھا ہوگا, طاہر اشرفی صاحب نے کی تھی ان کے ساتھ وزراء کے ساتھ بیٹھے. تو پھر مولانا صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں فریقین میں بھی اور جو بھی کوئی چیز رہ گئی ہے جس میں کوئی اتفاق نہیں ہے وہ اتفاق رہا کے تو مولانا صاحب کو ہم راضی کریں گے. اور سر جو کامران صاحب جو اعتراضات اب سامنے آ گئے ہیں اس کے بعد تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ بل جس حالت میں ہے اسی میں منظور ہو جائے گا. تو اب obviously اس میں کوئی نہ کوئی امنڈمنٹ ضرور ہوگی. تو جب اگر یہ ہوتا ہے تو پھر JUIF کی حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ وہ جو اعتراضات ہیں وہ 23ویں دن لگے ہیں. بٹ صاحب سے پوچھئے کہ صدر صاحب کتنے دن کے بعد اعتراض لگا سکتے ہیں. وہ 23ویں دن وہ اعتراضات شروع ہوئے ہیں. پتہ نہیں اچھا پھر وہ اعتراضات 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جی ہاں 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ تو انفیکٹ جو ہے وہ لیگل پوزیشن یہ ہے, آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ یاد ہوگا جب علوی صاحب تھے تو وہ 10 دن کے بعد تو بل جو ہے قانون بن جاتا ہے. اس کا صرف نوٹیفائی ہونا باقی رہ جاتا ہے. جی تو اچھا آپ اسی پر ہی زور دیں گے کیونکہ اب یہ بل بن چکا ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا جائے, دیٹس اٹ. اگر حکومت اس معاملے پہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر مزید پھر آگے امنڈمنٹ کی جائے, لیجسلیشن اس پر ہو, تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی, میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. دیکھیے فرض کر لیجئے کہ یہ بل تو بن گیا, اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت کی کوئی مجبوری ہے اور اس میں کوئی امنڈمنٹ چاہتی ہے تو وہ اس پہ بات کرے نا. یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا, صدر علوی صاحب والا, کہ 10 دن کے اندر اعتراضات نہیں لگے اور اس کو نوٹیفائی کر دیا. اس کا صرف نوٹیفائی ہونا باقی ہے, باقی بل تو قانون بن گیا. اگر اس حالت میں ہی بل کو منظور کیا گیا تو پھر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, عالمی دباؤ ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. صدر صاحب نے پڑھا نہیں ہے اس کو, انہوں بغیر پڑھے جو نہیں اعتراضات لگائے گئے ہیں اس کو پڑھ لیں خدا کے واسطے. اس کو آپ بھی پڑھ لیجئے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پابندیوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اس میں. صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ اس کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں اس معاملے کو, اور ہم کسی صاحب کے انڈر نہیں آنا چاہتے, ہم قانون کے انڈر رہنا چاہتے ہیں. باقی پڑھ لیجئے, اس کو سامنے رکھ لیجئے. اگر اس میں صدر کا ایک بھی اعتراض جو ہے نا اس میں ویلڈ تھا تو جو آپ کہیں گی وہ ہماری سزا ہے. نہیں کامران صاحب آپ تو بڑی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں صدر صاحب نے یہ بل پڑھا ہی نہیں اور اس پہ اعتراض لگا دیا, لیکن اگر بغیر پڑھے اس بل پر اعتراض لگا دیا گیا تو کیسے اتنی بڑی بات کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے اگر اس بل کو ایسے ہی منظور کر لیتے تو ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے. سر اس میں کچھ لکھا بھی ہے ساتھ کہ یہ چیزیں ان میں دیکھ لیں. 8 اعتراضات لکھ کر بھی دیے ہیں کامران صاحب. ذرا بل کو تو سامنے رکھے نا, بل کے ساتھ ملا کے دونوں 8 اعتراض بھی رکھ لیجئے اور بل بھی سامنے رکھ لیجئے, اس کے بعد پھر فیصلہ کریے گا.
صحیح سر، پیپلز پارٹی ناصر صاحب آپ سے خاصی ناراض ہے. پارلیمنٹ کے اندر وزراء کی عدم موجودگی پر ان کے اراکین نے شدید احتجاج کیا ہے. معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی ان کی قیادت خفا ہے. بلاول بھی ابھی کچھ دنوں پہلے شکوے شکایات کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے سر پیپلز پارٹی کے تحفظات جو ہیں وہ آپ لوگ دور ہی نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 26 جو ترمیمی آئینی بل آ رہا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے میں کچھ بات کر دوں، پیپلز پارٹی کا میں نے کچھ بات کر دیں، تو جب لیڈران آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ تفاضات ختم ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ جو ان کے تفاضات ہوں گے جب لیڈران بیٹھیں گے تو دور ہو جائیں گے. باقی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو اب ہم سچویشن میں جس میں دہشت گردی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں چاہیے عمران خان کو بھی اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے. آ بھی گئی ہے کچھ. فیض حمید نے اس کو سمجھا دیا ہے عمران خان کو، یا جب وہ فیصلہ ہو جائے گا. لے آتے ہیں عمران خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کردار ایسا کردار ادا کرے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے بھی اگر ہم بلاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، آ کے آپ کے سامنے ہے، یہ سنسیئر نہیں ہے. عمران خان کو چاہیے کہ اوپنلی کہہ دے. میں پھر کہتا ہوں سر، آپ پیپلز پارٹی کے شکوے شکایات کیوں دور نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ نے جو بات کی، میں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے میٹنگ ہے کہ پی ایم صاحب نے کوئی کمیٹی بھی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر زرداری صاحب وہ کہیں گے اپنے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ملیں گے تو آپ کو یہ اعتراضات ختم ہوتے نظر آئیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سر، حکومت سازی کے دوران بلاول صاحب کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی تھی اور یہ آفر انہوں نے ٹھکرا دی تھی. یہ کہہ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی بھی ہیں اور بلاول صاحب کے ترجمان بھی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی تھی، پھر انہوں نے منع کیا تو وہ آپ کو دے دی؟ مجھے ایک پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور گئے تھے پی ٹی آئی والوں کے پاس کہ آئے حکومت بنائے. جی، میرا خیال ہے یہ بات تو اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ جس کا مینڈیٹ زیادہ ہے وہ ملائیں اور کر لیں. جو ہے ہم نے کہا تھا بنا لیں حکومت، بنا لیتے. ابھی بھی بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں پیپلز پارٹی کو جس طرح وہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کر وہ حکومت بنانے کی بات کر رہے تھے. نہیں، میں پہلے بلاول صاحب کو آفر ہوئی تھی وزارت عظمیٰ کی. اچھا، اگر ہوئی ہے تو یہ مجھے نہیں پتا، آپ سے میں سن رہا ہوں. تو اگر ان کو آفر ہوئی ہے تو مرتضی وہاب صاحب سے نہیں سنا؟ دیکھیں نا، ہو سکتا دیکھیں نا مرتضی وہاب صاحب نے اگر کوئی بات کی ان کے پاس، ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں پتا. اگر وہ اس طرح نے، ہم تو ان کو وزارتیں دے رہے ہیں. دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ منسٹر ان کے بن جائے. دیکھیں گورنر ان کے ہے نا، پنجاب میں ہے، کے پی کے میں ہے ان کا گورنر. ان کے پاس چیئرمین سینٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہے نا. صدر پاکستان. آپ وزارتیں دینا چاہتے ہیں سر، شروع سے دینا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی. تو پھر آپ نے کہا نا کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ وزارتیں تو ہم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں کہ آج لے لیں. تو بات یہ ہے کہ مل جل کے کام ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی آفر، مجھے نہیں پتا اس طرح کی کوئی بات ہے. سر، یہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے ویسے گورنر کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ہو رہا ہے گورنر تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو سندھ کا گورنر پیپلز پارٹی کا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو مسلم لیگ نون نے اگر کسی کو لگانا، یہ لگانا، یہ پی ایم صاحب کا فیصلہ ہے. ابھی تک ایسے تبدیلی ہو رہی ہے، گورنر صاحب کی تبدیلی ہو رہی ہے، کیونکہ خالد محمود صدیقی بھی کافی اس چیز پہ برہم نظر آئے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی ہوئی تو جو نیا آنے والا گورنر ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ کامران ٹیسوری بڑے مختلف قسم کے گورنر ہیں، انہوں نے بڑی چیزوں کو سمبھال کے چل رہے ہیں وہ اس وقت. نہیں دیکھیں بات تو کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اچانک باتیں شروع ہو گئی؟ فیصل وافدہ بھی کہہ رہے ہیں، خالد مقبول بھی کہہ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ایسی بات چلی تھی جو کوئی لوگ خبریں آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ابھی سیکیور ہے، ابھی اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. لیکن یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے یا وہ ان کا تو ہے نہیں. مسلم لیگ نون کا ایشو ہے کہ وہ انہوں نے وہاں گورنر اپنا ہم نے لگانا ہے. لیکن اب ہم نے پی ایم صاحب فیصلہ کریں گے کب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ان کا ڈیسیژن ہے. صحیح. سر کامران صاحب، یونان حادثے کے حوالے سے بھی آپ دونوں کی میں رائے ضرور لوں گی. قیمتی جانیں گئی ہیں سر، غیر قانونی نیٹ ورک تو مسئلہ ہے ہی، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ حالات سے بڑے پریشان ہیں، اسی لیے obviously اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں اور پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو سر ان سیاسی جماعتیں ان حقیقی مسائل کے بجائے اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں اس وقت. سر کامران صاحب، ان 2 سالوں کے درمیان 18 لاکھ بچے جو ہے ملک سے باہر چلے گئے ہیں.
تو یہ اس سے اندازہ کریے کہ 18 لاکھ بچے، ہم اپنے بچے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں مصنوعات بنا کے بیچتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو، اور ہم اپنے نوجوان اپنے بچے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کچھ جائز طریقوں سے جاتے ہیں اور کچھ ناجائز طریقوں سے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. ایون بچیاں بھی جو ہے نا اس میں حادثوں میں اس طرح کی شکار ہوئی ہیں، بچیاں بھی جو ہے اس طرح کی جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس کا راستہ ہم کو مل جل کے نکالنا ہوگا. مل جل کے نکالنے کا اصل راستہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ جو اس میں جو پولوشن ہے، جو وہ پولوٹیڈ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس میں مداخلت بند ہو جائے، انسٹیٹیوشنل مداخلت بند ہو جائے، اور پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں، طے کر لیں کہ الیکشن ٹھیک ہونے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پارٹی آئے گی یا جو پارٹیاں حکومت بنائیں گی وہ اپنی مدت پوری کریں گی اور باقی لوگ بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے. یہ اس ملک کو اگر آپ نے صحیح ڈائریکشن دینی ہے، اس کا راستہ یہی ہے. صحیح. سر 40 سے زائد جانے گئیں، وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی، خصوصی سیل قائم کر دیا گیا. ہر کچھ مہینے کے بعد یا سال کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس طرح کا کوئی سانحہ، کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسی طرح کے اقدامات دوبارہ کرتے ہیں. روکا کیوں نہیں جا رہا اس کو؟ دیکھیں اس کو روکا جاتا ہے، جیسے کامران صاحب نے بات کی کہ فیصلہ سیاسی جماعتوں نے اکٹھے مل کے ہی کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. تو لوگوں کو روزگار چاہیے، ہونا چاہیے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب آپ سنسیئر ہی نہ ہو اپنے ملک کے لیے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے، لیکن سر سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو آپ پر آتی ہے نا بحیثیت حکومت. سر میرا خیال اگر کوئی ایک سٹیپ لے رہا ہے تو آپ کو 2 سٹیپس کے ساتھ نہیں، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں دیکھیں جب تک ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سیاسی دیکھیں میری کوئی ایشو ہے تو میں حکومت سے بات کروں گا اپوزیشن میں ہوں کہ میں جا کے سڑک پہ بیٹھ جاؤں گا یا میں سول نافرمانی کا اعلان کر دوں گا یا میں کہوں گا نہیں چھوڑوں گا، میں جیل سے خود ہی باہر آؤں گا. تو یہ تو اب احساس ہو جانا چاہیے اس کو. کم ہونے کی ایک سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ عوام میں مقبولیت اسی لیے نہیں ہے کہ عوامی مسائل حل نہیں ہوتے. عوامی مسائل اگر ان چیزوں سے نکل کر عوامی مسائل کی طرف دیکھا جائے تو سب کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک بات ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. صحیح. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ناصر بٹ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود. کوئکلی ناظرین آگے بڑھوں گی. صرف 65 دن باقی ہیں لیکن اب تک یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ پاکستان میں جو شیڈیولڈ ہے ICC چیمپئنز ٹرافی وہ ہوگی کیسے، میچز کھیلے کہاں جائیں گے. میگا ٹورنامنٹ کے اوپر مسلسل غیر یقینی کے بادل منڈرا رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے صرف اور صرف انڈین کرکٹ بورڈ کی بلا وجہ کی انا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. ICC نے 2 ہفتے پہلے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے دبئی میں اجلاس بلایا لیکن BCCI کی بدماشی کے آگے بند نہ باندھ سکا. لیکن PCB نے اس مرتبہ قومی وقار اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا ایسا پکا ایسا مصمم ارادہ کیا ہے نا کہ BCCI اپنی اکڑ اور ICC اپنے دوغلے پن کو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دبئی میں ہوئی ہے ICC میٹنگز جس کے دوران چیئرمین PCB نے چیمپئنز ٹرافی کو ہائیبرڈ ماڈل پر کسی صورت نہ کھیلنے کا 2 ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے جنٹلمین گیمز کی اسپرٹ برقرار رکھنے کے لیے تجویز دی ہے کہ اگر انڈیا اپنے میچز پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پاکستان بھی انڈیا میں شیڈیولڈ ICC ایونٹس میں اپنی ٹیم انڈیا نہیں بھیجے گا بلکہ کسی نیوٹرل وینیو پر میچ کھیلے جائیں گے. BCCI پہلے تو اس تجویز پر انکار کرتا رہا کیونکہ شاید اسے PCB سے اتنے تگڑے موقف کی امید نہیں تھی، لیکن چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی کے اپنے اسٹینڈرڈ پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کے انداز نے BCCI کرے دکھا دیے. اس لیے 2 روز پہلے انڈین میڈیا یہ خبریں دینا شروع ہو گیا کہ BCCI نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بالآخر 3 سال کے لیے فیوژن ہائیبرڈ ماڈل پر رضامندی ظاہر کی ہے. انڈین میڈیا کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک غیر رسمی اجلاس میں ICC نے ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے پاکستان اور انڈین کرکٹ بورڈز میں اصولی معاہدہ بھی ہو گیا ہے. معاہدے میں ناظرین یہ طے ہوا ہے کہ 2026 میں T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم انڈیا نہیں جائے گی. پاکستان اور انڈیا لیگ میچ کولمبو میں ہوگا جبکہ T20 ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میچز کا معاملہ بعد میں طے ہوگا. یہ بھی طے ہوا ہے کہ انڈین ٹیم ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان نہیں آئے گی بلکہ اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی. انڈین میڈیا کے مطابق PCB کو انڈیا کے میچز کی میزبانی نہ کرنے پر کوئی زرتلافی بھی نہیں دیا جائے گا. اس کے بدلے میں PCB کو 2027 کے بعد ICC ویمن ٹورنامنٹ کی میزبانی ملے گی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، معاہدے کی جو تفصیلات ہیں، وہ صرف اور صرف انڈین میڈیا کی زبانی ہمارے سامنے آ رہی. ICC نے ابھی تک اس معاہدے
یہ معاملے پر کچھ نہیں کہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی باضابطہ اعلان ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس غیر یقینی کی صورتحال نے براڈ کاسٹرز اور اسپانسرز کو بھی پریشان کر رکھا ہے، جن کو اپنے اربوں روپے کے نقصان کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ ان سب کی طرح obviously مجھے اور آپ کو بھی بڑا شدت سے انتظار ہے کہ ICC 19 فروری سے پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی کا مکمل پروگرام جاری کرے تاکہ پاکستانی کرکٹ فینز بھی اپنے میدانوں میں انٹرنیشنل کرکٹ کا بھرپور مزہ لے سکیں۔ پروگرام میں کوئکلی ناظرین آگے بڑھتے ہیں، شام کی بات کرتے ہیں۔ شام میں اسد خاندان کی 5 دہائیوں سے زائد آمریت کے خاتمے کے ساتھ ہی شام میں 13 سالوں سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کی امید آگ اٹھی ہے، لیکن اس تمام پیشرفت کے دوران اسد خاندان کے طویل دور حکمرانی کے دوران ہونے والے مظالم کی ایسی ہولناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ مخالفین نے شام کا کنٹرول سنبھالتے ہی شام کی بدنام زمانہ جیلوں سے بڑی تعداد میں قیدیوں کو بھی رہا کروانا شروع کر دیا ہے، جن میں سے کئی تو بشار الاسد کے ہی نہیں بلکہ ان کے والد حافظ الاسد کے زمانے سے جیلوں میں آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں سختیاں جھیل رہے ہیں۔ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد ملنے والی آزادی ان قیدیوں کے لیے موت کے منہ سے واپسی سے کم نہیں ہے۔ اس دوران جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنی دمشق سے 30 کلومیٹر دور قائم سیدنا جیل بنی ہوئی ہے، جسے انسانی مذبح خانہ کہا جاتا ہے۔ 4 دہائیوں سے قائم اس بدنام زمانہ جیل میں اسد خاندان اپنے مخالفین کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ قید خانہ خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا پیچیدہ بھی ہے کہ ابھی بھی یہاں موجود لاکھوں قیدیوں کی تلاش جاری ہے، لیکن جن قیدیوں کو سالوں بعد آزادی نصیب ہوئی ہے وہ باہر آ کر ایسی کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ جن کے آگے ظلم شرما جائے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک جیل کی نہیں ہے۔ اسد خاندان کی آمریت میں ایئرپورٹس، ملٹری ہاسپٹلز اور دیگر خفیہ مقامات پر بھی خفیہ جیلیں بنائی ہوئی تھی، جہاں عام شہریوں سے لے کر دیگر ملزمان کو قید رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں کئی عرصے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ شام کی جیلوں سے رہائی پانے والوں کی حالت بیان کرنا ناظرین آسان نہیں ہے، اور ان کی حالت دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے کہ ان پر وہاں کیا کچھ بیتا ہے، کہ آزادی میں سورج کی روشنی دیکھ کر بھی ان کا ذہن اور جسم بدترین ظلم اور بربریت کو بھلا نہیں پا رہا ہے۔ جیل سے رہائی پانے والے اکثر قیدیوں کی حالت شدید غذائی قلت اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ایک دم پیٹ بھر کھانا دیا گیا تو یہ مر بھی سکتے ہیں۔ جہاں سالوں سے بشار الاسد کی آمریت میں شامی شہری ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، اسی دوران بشار الاسد شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، جہاں شاید ہی کوئی ایسی عیاشی ہو جس کے مزے وہ خاندان نہ لوٹ رہا ہو۔ ایک اور بات ناظرین، 1 گھنٹے بعد تاریخ بدلتے ہی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا تاریک دن آئے گا جب سفاک دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک سکول میں خون کی ہولی کھیلی تھی، علم کی پیاس بجھانے کے لیے آئی ننھی کلیوں کو مسل ڈالا تھا۔ 16 دسمبر کو صرف یہی ستم نہیں ڈھایا گیا تھا، بلکہ یہ وہ دن بھی تھا جب دشمن کی سازش سے پاکستان 2 لخت ہوا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور آج 53 برس بعد بنگلہ دیش کے خالق سمجھے جانے والے شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا ہے۔ بنگلہ دیشی عوام بھارت سے نالا ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔